दुनिया की कुल आबादी तकरीबन 8 अरब है। इस आबादी में यहूदियों की तादाद सिर्फ 15 मिलियन के लगभग है, यानी ये पूरी इंसानियत का महज 2% है। लेकिन अब जरा नोबेल इनामात की फहरिस्त देखें। इल्म और साइंस की इस सबसे बड़ी आलमी पहचान में 20% से जायद नोबेल इनाम याफ्तगान यहूदी हैं। अमेरिका के 400 अमीर तरीन अफराद में से 30% यहूदी हैं, जबकि अमरीकी आबादी में इनका हिस्सा सिर्फ 3% है। हॉलीवुड की फिल्मी सनत, वॉल स्ट्रीट की मालियाती दुनिया, अमरीकी मीडिया के बड़े इदारे और वाशिंगटन की सियासत के अंदरूनी ऐवान, हर जगह एक ही कहानी, एक छोटी सी अक़लियत लेकिन एक बहुत बड़ी ताकत। ये सवाल सदियों से इंसानी जहनों में गर्दिश कर रहा है। मौरख़ीन ने इस पर तहक़ीक़ की, माहिरीन माशियात ने इसका तज्ज़िया किया, मजहबी उलमा ने इस पर गौर किया और सियासी मुफक्किरीन ने इसके असबाब तलाश करने की कोशिश की। लेकिन सबसे अहम और गहरा जवाब वो है जो 1400 साल पहले कुरान करीम ने बयान इलाही की सूरत में हमें दिया। जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तारीख, इनकी खुसूसियात, इनकी ताकत, इनकी कमजोरियां और इनका अंजाम सब तफसील से बयान किया। आज की इस दस्तावेजी पेशकश में हम तारीख के उन औराक को पलटेंगे जिन पर खून और कलम दोनों से लिखा गया है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहूदियों ने किस तरह मालियाती, इल्मी, सियासी और सकाफती मैदानों में गलबा हासिल किया, और हम ये भी देखेंगे कि मुसलमानों के लिए इस पूरी कहानी में क्या सबक पोशीदा है, क्योंकि सिर्फ यहूदियों की कहानी नहीं, ये इस बात की कहानी है कि इल्म, तंजीम और हिकमत अमली किस तरह किस कौम को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बराबर या इनसे बालातर कर सकती है। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद ने बनी इसराइल का जिक्र खास एहतमाम और तफसील के साथ किया है। कुरान करीम में सूरह बकरा से लेकर सूरह अल असरा तक बनी इसराइल का जिक्र बार बार आया है। कुरान करीम में सूरह जासिया में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने बनी इसराइल को किताब, हुक्म और नबूवत अता की, इन्हें पाकीज़ा रिस्क से नवाजा और इन्हें उस दौर के लोगों पर फजीलत दी। ये गैर मामूली एजाज था। ये कौम अंबिया की वारिस थी, जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शामिल हैं। लेकिन कुरान ने यह भी बताया कि इस फजीलत के बावजूद, बल्कि शायद इसी फजीलत की वजह से, इनकी जिम्मेदारी और एहतसाब भी ज्यादा सख्त था, और जब उन्होंने अल्लाह के अहकामात से मुंह मोड़ा तो नताइज भी इंतहाई संगीन आए। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ इनकी तारीखी मजहबी हैसियत की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस ज़मीनी हिकमत अमली की, उस निज़ाम तालीम की, उस इज्तिमाई यकजहती की और उस मालियाती दूर अंदेशी की, जिसने एक छोटी सी कौम को दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी और सियासी ताकतों पर गालिब कर दिया। तारीख के औराक पलटें तो पता चलता है कि यहूदियों की कामयाबी का आगाज किसी आसान रास्ते से नहीं हुआ, बल्कि ये कामयाबी उन तकालीफ और मसाइब की भट्टी में तप कर निकली जो सदियों पर मुहित थी। कुरोन वस्ता के यूरोप में यहूदियों की जिंदगी इंतहाई कठिन थी। उन्हें जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी, सनती दारों में शामिल नहीं हो सकते थे, फौज में भर्ती नहीं हो सकते थे, बेशतर पेशे उनके लिए बंद थे। उन्हें यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से बार बार बेदखल किया गया। इंग्लैंड से सन 1290 में, फ्रांस में सन 1306 में और स्पेन से सन 1492 में वो तारीखी जिला वतनी जिसे अरबी में अल जिला कहते हैं और जिसे यहूदी अपनी तारीख का सबसे बड़ा दुख समझते हैं। प्यारे दोस्तों, लेकिन इन तमाम पाबंदियों ने एक अजीब करिश्मा किया। जब तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ज़हीन इंसान वो रास्ता ढूंढता है जो अभी खुला हो, और यूरोप में वो वाहिद खुला दरवाजा था माली लेन देन का, सूदी कारोबार का। कैथोलिक चर्च ने सन 1049 में एक फरमान जारी किया जिसमें ईसाइयों पर सूद लेना हराम करार दिया गया। इस फरमान ने यूरोप की मालियाती तारीख बदल दी। ईसाई ताजिर और बैंकर इस कारोबार से हट गए और वो जगह यहूदियों ने भर ली, क्योंकि यहूदी शरीयत में गैर यहूदियों से सूद लेना जायज था। इंग्लैंड में यहूदियों का मालियाती किरदार इतना अहम था कि ताजे बरतानिया ने एक खास महकमा कायम किया जिसे यहूदी खजाना यानी ज्यूइश एक्सचेकर कहते थे। इस महकमे का काम यहूदी कर्ज दहंदगान की निगरानी और उन पर टैक्स लगाना था, और ये टैक्स कोई मामूली रकम नहीं थी। 20 सालों में ये सरकारी खजाने की सबसे बड़ी आमदनी का जरिया बनता था। बादशाहों की हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह थी। अवाम से बराह रास्त टैक्स लेना हमेशा सियासी तौर पर खतरनाक होता था, तो आसान तरीका यह था कि यहूदी कर्ज दहंदगान को फलने फूलने दो, फिर इनकी कमाई में से अपना हिस्सा ले लो। ये वो पस मंजर है जिसमें रोथशील्ड खानदान जैसे बैंकारी खानदानों का ज़हूर हुआ, जिन्होंने बाद में न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के मालियाती ढांचे पर असर डाला। मायर एमिशल रोथशील्ड ने 18वीं सदी के आखिर में फ्रैंकफर्ट की एक तंग गली से अपना कारोबार शुरू किया। उन्होंने अपने 5 बेटों को यूरोप के 5 बड़े शहरों लंदन, पेरिस, वियना, नेपल्स और फ्रैंकफर्ट में भेजा। ये खानदान नेपोलियन की जंगों के दौरान यूरोप के कई ममालिक को कर्ज देता रहा, और उन्होंने एक ऐसी मालियाती सल्तनत कायम की जो किसी मुल्क की सरहदों की पाबंद नहीं थी। प्यारे दोस्तों, लेकिन क्या सिर्फ मजबूरी ने यहूदियों को मालियात की तरफ धकेला? तारीख का गहरा मुताला बताता है कि इसके पीछे एक और ज्यादा बुनियादी वजह थी, और वो थी तालीम। 2वीं सदी ईस्वी से यहूदी मजहबी कानून में एक अहम उसूल कायम हुआ। वालिदैन के लिए लाजिम है कि वो अपने बच्चों को तौरात पढ़ाना सिखाएं। ये कोई इख्तियारी बात नहीं थी,
یہ مذہبی فریضہ تھا۔ اس اصول کے تحت ہر یہودی بستی میں ایک عبادت گاہ یعنی سینیگاگ ہونی چاہیے، وہاں استاد ہوں اور بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا جائے۔ اب سوچیں قرون وسطیٰ کی یورپ میں جب عام آبادی کی اکثریت ناخواندہ تھی، جب کسان اپنی عمر بھی بالکل صحیح بتا نہیں سکتے تھے، اس دور میں یہودی بچے پڑھنا لکھنا سیکھ رہے تھے، مذہبی متون پر بحث کر رہے تھے، منطق اور استدلال کی مشق کر رہے تھے۔ ایک تاریخی دستاویز اس بات کا خوبصورت ثبوت دیتی ہے۔ انکوائزیشن کے مقدمات میں جب لوگوں سے ان کی عمر پوچھی جاتی تھی تو عام لوگ گول تعداد بتاتے، 30، 40، 50۔ وہ اپنی صحیح عمر نہیں جانتے تھے، لیکن یہودی عموماً صحیح عمر بتاتے، 32، 27، 34۔ یہ معمولی فرق نہیں تھا، یہ ایک پوری تہذیب کی خواندگی کا فرق تھا۔ اور جب 8ویں اور 9ویں صدی میں عباسی سلطنت کے دور میں بغداد، بصرہ اور دیگر اسلامی شہر ترقی کرنے لگے، جب دنیا کے سب سے بڑے تجارتی مراکز اسلامی دنیا میں قائم ہوئے، تو ان پڑھے لکھے یہودی کسانوں نے فوری طور پر شہروں کی طرف ہجرت کی۔ وہ ڈاکٹر بنے، تاجر بنے، بینکار بنے، مترجم بنے، اور اس طرح وہ ایک نئے معاشی نظام کا حصہ بن گئے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اسلامی دنیا میں یہودیوں پر وہ پابندیاں نہیں تھیں جو یورپ میں تھیں۔ وہ زمین خرید سکتے تھے، کاریگری کر سکتے تھے، ہر قسم کی تجارت کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے شہروں کا رخ کیا اور خدماتی شعبے میں اپنی پہچان بنائی، کیونکہ ان کی تعلیمی تربیت نے انہیں دستی مزدور سے زیادہ ذہنی کام کے لیے تیار کیا تھا۔ پیارے دوستو، اب ہمیں یہودی طاقت کا دوسرا بڑا ستون سمجھنا ہے، اور وہ ہے ان کی اجتماعی یکجہتی اور باہمی اعتماد کا نظام۔ ہیرے کی تجارت کی مثال لے لیں۔ ہیروں کی صنعت میں صدیوں سے یہودیوں کا غلبہ ہے۔ ہیرے کی تجارت میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اعتماد۔ ایک ہیرا لندن سے ایمسٹرڈیم بھیجا جاتا ہے، قیمت بعد میں ادا ہوگی۔ اگر خریدار غائب ہو جائے تو، اگر فروخت کنندہ نے معیار میں دھوکہ دیا تو، عدالتیں سست ہیں، قانونی چارہ جوئی مہنگی ہے، لیکن یہودی تاجروں نے اس مسئلے کا حل نکالا، اور وہ حل تھا ان کی بند مربوط برادری۔ اگر کوئی یہودی تاجر دھوکہ دیتا تو پوری برادری کو خبر ہو جاتی، وہ کاروباری دنیا سے باہر ہو جاتا، مذہبی برادری سے نکال دیا جاتا، خاندان اور دوست سب ساتھ چھوڑ دیتے۔ یہ سزا اتنی بھاری تھی کہ دھوکہ دینے کا خیال ہی نہیں آتا تھا۔ ڈی بیئرز گروپ، جس نے 20ویں صدی کے وسط میں عالمی ہیرے کی تجارت پر تقریباً مکمل اجارہ داری قائم کی، روتشیلڈ خاندان کی سرمایہ کاری سے تشکیل پائی تھی۔ 1960 کی دہائی میں اس گروپ کا عالمی ہیرے کی منڈی پر 100% کے قریب قبضہ تھا، اور 4 دہائیاں بعد بھی 65%۔ نیو یارک کی 47ویں اسٹریٹ دنیا کا سب سے بڑا ہیرے کا بازار آج بھی بڑی حد تک یہودی تاجروں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ برادری کا نظام صرف تجارت میں نہیں، سیاست، میڈیا اور علمی اداروں میں بھی کام کرتا ہے۔ امریکہ میں جوئش فری لون ایسوسی ایشن جیسی تنظیمیں یہودی نوجوانوں کو بلا سود قرض دیتی ہیں تاکہ وہ کاروبار شروع کر سکیں یا تعلیم حاصل کر سکیں۔ ایپیک یعنی امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی امریکی سیاست میں اسرائیل کے حق میں لابنگ کرنے والی سب سے طاقتور تنظیم ہے۔ اس کے کانگریس کے ارکان سے رابطے اور انتخابی مہمات پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت، یہ سب کچھ اس اجتماعی نظام کا حصہ ہے جو صدیوں کے تجربے سے تراشا گیا۔ پیارے دوستو، اب آئیے سیاست اور میڈیا کی بات کریں، کیونکہ یہاں سے تصویر اور بھی واضح ہوتی ہے۔ امریکی میڈیا کے بڑے اداروں پر ایک نظر ڈالیں۔ CNN، فاکس نیوز، NBC، CBS، ABC، ان سب کے بانیوں، شریک بانیوں یا اہم ترین حصے داروں میں یہودی شامل رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز جیسا اثر انداز اخبار سولزبرگر خاندان کا ہے جو یہودی ہیں۔ ہالی ووڈ کے بڑے فلمی ادارے وارنر برادرز، یونیورسل، پیراماؤنٹ، MGM، ان کی بنیاد یہودی تارکین وطن نے رکھی جو 20ویں صدی کے اوائل میں یورپ سے امریکہ آئے تھے۔ اب سوچیں، جو قوم یہ طے کرتی ہو کہ لوگ اخبار میں کیا پڑھیں، ٹیلی ویژن میں کیا دیکھیں، سینما میں کیا محسوس کریں، اس قوم کا اثر صرف معاشی نہیں، ذہنی اور نفسیاتی بھی ہے۔ اور یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ اسرائیل، جو کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کا رقبہ پاکستان کے ایک صوبے سے بھی چھوٹا ہے، آخر کس طرح امریکی خارجہ پالیسی پر اتنا زبردست اثر رکھتا ہے۔ 1948 سے آج تک امریکن اسرائیل کو جو فوجی اور مالی امداد دی ہے، اس کا کل حجم $300 ارب سے بھی تجاوز کر چکا ہے، اور یہ وہ رقم ہے جو باقاعدہ حساب میں آتی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ نے اسرائیل کے حق میں جتنے ویٹو استعمال کیے ہیں وہ تعداد میں دوسرے تمام ویٹوز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب صرف جغرافیائی سیاست میں نہیں بلکہ امریکی اندرونی سیاست میں ہے۔ پیارے دوستو، ایپیک ہر سال واشنگٹن میں ایک کانفرنس کرتی ہے جس میں سینیٹرز، کانگریس کے ارکان اور صدارتی امیدوار قطار لگا کر حاضر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انتخابی مہموں کے لیے فنڈنگ اور میڈیا کی حمایت، یہ دونوں چیزیں اس نیٹ ورک سے جڑی ہیں۔ ایک امریکی صدر جو اسرائیل کے خلاف کوئی سخت موقف اختیار کرنا چاہے، اسے معلوم ہے کہ اگلے انتخاب میں اسے میڈیا کی مخالفت اور مالیاتی حمایت کی کمی کا سامنا ہوگا۔ یہ کوئی سازشی نظریہ نہیں، یہ امریکی سیاسی نظام کی دستاویزی حقیقت ہے جسے خود امریکی مفکرین اور سابق صدور تک نے تسلیم کیا ہے۔ سابق امریکی صدر جیمی کارٹر نے اپنی کتاب فلسطین، امن نسل پرستی نہیں،
میں لکھا ہے کہ امریکہ میں اسرائیل کی لابی اتنی طاقتور ہے کہ کوئی سیاستدان اسرائیلی پالیسیوں پر کھلے عام تنقید کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ ہارورڈ کے پروفیسر جان مین شائمر اور شکاگو کے پروفیسر اسٹیفن والٹ نے اسرائیلی لابی کے عنوان سے ایک تحقیقی کتاب لکھی جس میں کہ امریکی خارجہ پالیسی پر اسرائیلی لابی کا اثر امریکی قومی مفادات سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ یہ کتاب جب چھپی تو ایک طوفان آ گیا، لیکن اس کے اعداد و شمار اور دلائل کو رد نہیں کیا جا سکا۔ اب اس تناظر میں قرآن کریم کی آیت پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں بنی اسرائیل کے مکر و فریب، عہد شکنی اور سازشی طبیعت کا بیان کئی مقامات پر کیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ المائدہ کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو گناہ، زیادتی اور حرام خوری میں جلدی کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ قرآن نے ان کی ایک خاص فطری خصوصیت کا ذکر کیا اور وہ ہے دنیا سے محبت اور دنیاوی فائدے کے لیے ہیلے بازی۔ پیارے دوستو، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کی تمام آیات تمام یہودیوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان مخصوص یہودی گروہوں کے بارے میں ہیں جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، عہد توڑا، دنیاوی مفاد کے لیے اخلاقی حدود پار کی۔ قرآن نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کی تعریف بھی کی جو راہ راست پر چلتے ہیں۔ تکنیکی اور علمی غلبے کی بات کریں تو اسرائیل کو اسٹارٹ اپ نیشن یعنی نئے کاروباروں کی قوم کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا ملک جس کی آبادی صرف 90 لاکھ ہے، لیکن جہاں ناسڈیک اسٹاک مارکیٹ پر رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد تمام یورپی ممالک سے زیادہ ہے۔ انٹیل، گوگل، مائکروسافٹ، سسکو، ان سب کے اہم تحقیقی مراکز اسرائیل میں ہیں۔ ICQ، دنیا کا پہلا آن لائن پیغام رسانی کا نظام، اسرائیل میں بنا۔ USB فلیش ڈرائیو اسرائیلی انجینئروں کی ایجاد ہے۔ ویز نیویگیشن ایپ اسرائیلی ہے۔ چیک پوائنٹ سافٹ ویئر کا فائر وال سسٹم جو آج دنیا بھر کے کمپیوٹر نیٹ ورک محفوظ کرتا ہے، اسرائیلی ہے۔ لیکن یہ تکنیکی برتری کہاں سے آئی، جسے اسرائیلی فوج ڈیفنس فورس کہتے ہیں؟ دنیا کی کچھ بہترین تکنیکی یونٹس رکھتی ہیں۔ یونٹ 8200 جو ایک انٹیلیجنس اور سائبر وارفیئر یونٹ ہے، نے سینکڑوں تکنیکی ماہرین پیدا کیے جو فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد کمپنیاں شروع کرتے ہیں۔ فوجی تربیت اور تکنیکی تعلیم کا یہ امتزاج ایک ایسا ماحولیاتی نظام بناتا ہے جو مسلسل جدت پیدا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ذرا یشوا نظام تعلیم پر بھی نظر ڈالیں۔ یشیوا ایک یہودی مذہبی درس گاہ ہے جہاں تورات اور تالمود کا گہرا مطالعہ ہوتا ہے، لیکن اس مطالعے کا طریقہ کار، جسے شیوروتا کہتے ہیں، یہ ہے کہ 2 طالب علم مل کر ایک مسئلے پر بحث کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دلیل کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ طریقہ دراصل تنقیدی سوچ، استدلال اور مباحثے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ جنوبی کوریا میں ایک مطالعے کے دوران یہ پایا گیا کہ تقریباً ہر گھر میں تالمود کا ترجمہ موجود ہے۔ کوریائی والدین نے سوچا کہ اگر یہودی اتنے ذہین ہیں تو ان کی کتاب ضرور کوئی خاص چیز رکھتی ہوگی۔ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے، مسلمانوں کے لیے اس پوری کہانی میں کیا سبق ہے؟ قرآن مجید کی سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ یہ آیت کریمہ اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ مسلمان آج دنیا کی سب سے بڑی مذہبی آبادی میں سے ہیں، 2 ارب سے زیادہ۔ ان کے پاس وہ علمی ورثہ ہے جس نے صدیوں تک دنیا کو روشن کیا۔ ابن سینا، ابن رشد، البیرونی، الخوارزمی، یہ وہ نام ہیں جن کے بغیر جدید سائنس کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کے پاس قرآن کی صورت میں وہ کتاب ہے جو خود پڑھنے اور سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ اقرا یعنی پڑھو، پہلا حکم ہی تعلیم کا حکم ہے۔ پیارے دوستو، لیکن آج کی حقیقت کیا ہے؟ اسلامی دنیا کے تمام ممالک مل کر جتنی تحقیقی کتابیں اور مقالے سالانہ شائع کرتے ہیں، اسرائیل اکیلا اس سے زیادہ شائع کرتا ہے۔ مسلم ممالک GDP کا اوسطاً 1% سے بھی کم تحقیق اور ترقی پر خرچ کرتے ہیں۔ مسلم دنیا میں بیشتر جگہوں پر تعلیم کا نظام حفظ اور رٹے پر مبنی ہے۔ تنقیدی سوچ، سوال کرنے اور بحث کرنے کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی۔ یہودیوں نے صدیوں کی تکلیف میں سے سبق سیکھا کہ جو چیز چھینی نہیں جا سکتی وہ صرف علم ہے۔ زمین چھن سکتی ہے، مال و دولت لوٹ سکتے ہیں، گھر جلائے جا سکتے ہیں، لیکن ذہن میں محفوظ علم، دل میں موجود ہنر اور روح میں بسی محنت، یہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہودیوں نے اپنے بچوں کو یہ سمجھایا کہ تمہاری سب سے بڑی دولت تمہارا دماغ ہے۔ کیا مسلمانوں نے یہ سبق نہیں سیکھا؟ کیا ہم نے اپنی تعلیم میں وہ سرمایہ کاری کی جو ہمارے اوپر فرض تھی؟ کیا ہماری مساجد اور مدارس صرف مذہبی رسومات کے مراکز بن گئے یا وہ علم و تحقیق کے گہوارے بھی ہیں؟ پیارے دوستو، مسلم دنیا کی دوسری بڑی کمزوری انتشار اور تفریق۔ یہودیوں نے جو برادری کا نظام بنایا اسے مذہبی، سیاسی اور نظریاتی اختلافات کے باوجود ایک چیز مشترک رہی، یہودی مفادات کا تحفظ۔ اشکینازی ہو یا سفاردی، آرتھوڈوکس ہو یا سیکولر، جب اسرائیل کی بات آئی تو یہودی ایک ہو گئے، لیکن مسلمان؟ ہمارے ملک ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھولے بیٹھے ہیں۔ شیعہ سنی کی آگ مسلم دنیا کے دشمنوں نے نہیں لگائی، ہم نے خود لگائی ہے۔ عرب عجم کی دیوار ہم نے خود کھڑی کی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مل کر تھامو اور تفرق میں نہ پڑو۔ یہ صرف ایک روحانی نصیحت نہیں، یہ ایک سیاسی، اجتماعی اور تہذیبی حکمت عملی ہے۔
مسلم دنیا کی تیسری بڑی کمزوری حکمت عملی کا فقدان۔ اسرائیل نے دیکھا کہ امریکہ میں اثر و رسوخ کا راستہ ہے، پیسہ، میڈیا اور ووٹ۔ انہوں نے اس راستے پر دہائیوں تک کام کیا۔ مسلمان ممالک نے کیا کیا؟ ہم نے یا تو خاموشی اختیار کی یا جذباتی احتجاج کیا، لیکن منظم، طویل المدت اور نتیجہ خیز حکمت عملی نہیں بنائی۔ ہاں، امریکہ میں مسلم کمیونٹی بڑھ رہی ہے، کیریئر جیسی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، مسلم سیاستدان کانگریس تک پہنچ رہے ہیں، لیکن یہ سب ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ اسرائیلی لابی نے جو نظام 50 سال میں بنایا، اسے پار کرنے کے لیے مسلمانوں کو مزید دہائیاں درکار ہوں گی، اگر انہوں نے ابھی سے منظم ہونا شروع کیا۔ پیارے دوستو، کیا یہودیوں کی طاقت کی کہانی میں کوئی تضاد نہیں؟ بالکل ہے۔ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو پیشگوئیاں کی وہ لرزہ خیز ہیں۔ سورہ الاسرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح انتباہ دیا اور قرآن کریم کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں خبر دی کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور بڑا تکبر دکھاؤ گے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ پہلی بار جب انہوں نے فساد کیا تو اللہ نے ان پر ایک طاقتور دشمن مسلط کیا، اور دوسری بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ سورہ الاسرہ میں بھی یہی ارشاد ہے کہ اگر تم نے دوبارہ فساد کیا تو ہم نے پھر تمہیں سزا دی۔ آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، غزہ میں بے گناہ بچوں، عورتوں اور بزرگوں کا قتل عام، یہ وہ ظلم ہے جو ایک دن اپنا حساب مانگے گا۔ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ ظلم پر قائم طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ فرعون نے بھی یہی سوچا تھا، نمرود نے بھی، لیکن اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اسرائیل کی طاقت صرف فوجی نہیں، وہ علمی، معاشی اور سفارتی بھی ہے۔ اس کا مقابلہ صرف جذبے سے نہیں بلکہ علم، حکمت اور تنظیم سے ہوگا۔ مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا کہ دشمن کی طاقت کو سمجھنا، ان کی حکمت عملی کو جاننا، یہ کوئی کمزوری نہیں، یہ دراصل جنگی ذہانت ہے۔ پیارے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے۔ یہاں طاقت صرف جسمانی نہیں بلکہ علمی، مالی، تنظیمی اور ذہنی طاقت بھی مراد ہے۔ آئیے اب ان خصوصیات کا خلاصہ کریں جنہوں نے یہودیوں کو یہ مقام دلایا، اور سوچیں کہ مسلمان ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہودیوں نے ہر نسل میں تعلیم کو سب سے اہم سمجھا اور علم میں سرمایہ کاری کی۔ مسلمانوں کے نبی نے بھی پہلا حکم اقرا یعنی پڑھو کا دیا، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ ہمیں اپنی مساجد کو، مدارس کو اور گھروں کو علم کے مراکز بنانا ہوگا، اور ایسا علم جو صرف رٹے کا نہیں بلکہ سوچنے، سمجھنے اور ایجاد کرنے کا ہو۔ دوسری خصوصیت اجتماعی یکجہتی ہے۔ یہودیوں نے اپنی برادری میں ایک دوسرے کی مدد کو مذہبی فریضہ سمجھا۔ اسلام نے بھی مسلمانوں کو جسد واحد کہا کہ ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے مسلمان کاروباریوں کی مدد کرنی ہوگی، ان سے خریداری کرنی ہوگی، انہیں ترقی دینی ہوگی۔ تیسری خصوصیت موافقت اور تبدیلی کی صلاحیت ہے۔ یہودیوں نے ہر نئے ماحول میں خود کو ڈھال لیا، لیکن اپنی اصل شناخت کو ضائع نہیں کیا۔ مسلمانوں کو بھی جدید دنیا میں خود کو ڈھالنا ہوگا، نئی ٹیکنالوجی اپنانی ہوگی، نئے علوم سیکھنے ہوں گے، لیکن اپنے ایمان، اخلاق اور اقدار کی حفاظت کرتے ہوئے۔ چوتھی خصوصیت طویل المدت سوچ ہے۔ یہودیوں نے نہیں سوچا کہ آج کیا ملے گا، انہوں نے اگلی نسل کے لیے بنیادیں رکھیں۔ مسلم دنیا کی سیاست ابھی تک قبائلی اور فوری مفاد کی سوچ میں گرفتار ہے۔ ہمیں 50 اور 100 سال کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ پانچویں اور آخری خصوصیت میڈیا اور بیانیے پر قابو ہے۔ دنیا کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں یہ میڈیا طے کرتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس اربوں ڈالر کی دولت ہے، لیکن عالمی میڈیا میں ہماری آواز کہاں ہے؟ الجزیرہ ایک اچھا قدم ہے، لیکن ابھی بہت کام باقی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو؟ یہ آیت بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس میں ہر اس شخص اور قوم کے لیے سبق ہے جو دوہرا معیار رکھے۔ آج جو نوجوان یہ سن رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، ترکی میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں یا مغربی دنیا میں، ان سے ایک سوال ہے۔ آپ کے پاس قرآن ہے جو علم کی کتاب ہے، آپ کے پاس نبی کا اسوہ ہے جو بہترین حکمت عملی کا نمونہ ہے، آپ کے پاس ایک ایسی تاریخ ہے جس میں آپ کے اجداد نے صدیوں تک دنیا کی رہنمائی کی، پھر آج یہ حال کیوں؟ جواب وہی ہے جو علامہ اقبال نے کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑنا صرف تلاوت چھوڑنا نہیں، قرآن کو چھوڑنا یہ ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل بند ہو جائے، علم کا راستہ چھوٹ جائے، اخوت کا راستہ ٹوٹ جائے اور سوچنے سمجھنے کی عادت ختم ہو جائے۔ اسرائیل کی طاقت آج اپنے عروج پر لگتی ہے، لیکن عروج ہمیشہ زوال سے پہلے آتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے اور قرآن اس کا گواہ ہے۔ فرعون کی طاقت بھی اپنے وقت میں مطلق لگتی تھی جب تک سمندر نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا۔ تاتاریوں نے بغداد کو راکھ کر دیا، لیکن آج تاتاری مسلمان ہیں اور جنگ کا ذکر صرف کتابوں میں ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودی اس لیے طاقتور نہیں کہ وہ کوئی جادوئی قوم ہے، وہ اس لیے طاقتور ہیں کیونکہ انہوں نے مصیبتوں سے سبق لیا، علم کو ہتھیار بنایا، برادری کو ڈھال بنایا، مالیاتی طاقت کو ذریعہ بنایا، میڈیا کو آواز بنایا اور حکمت عملی کو اپنا راستہ بنایا۔ یہ کوئی ایسی خصوصیت نہیں جو صرف انہی کے لیے ہے،
یہ ہر اس قوم کے لیے ممکن ہے جو سنجیدگی سے کوشش کرے۔ مسلمانوں کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نوجوان آبادی ہے اور اس کے پاس دنیا کے قدرتی وسائل کا بڑا حصہ ہے۔ ان کے پاس ایک مکمل نظام حیات ہے، لیکن یہ سب وسائل تب تک بیکار ہیں جب تک انہیں جوڑنے والی قوت موجود نہ ہو، اور وہ قوت ہے علم، اخوت اور عمل۔ قرآن نے بنی اسرائیل کی کہانی اس لیے نہیں سنائی کہ ہم اس سے نفرت کریں۔ قرآن نے یہ کہانی اس لیے سنائی کہ ہم اس سے سیکھیں، ان کی طاقت کے اسباب بھی، ان کے زوال کے اسباب بھی، اور سب سے اہم بات یہ کہ اللہ نے جو نعمتیں اور فضیلتیں دی تھیں وہ اس وقت تک باقی رہتی ہیں جب تک انسان اس کی قدر کرے، ان کا حق ادا کرے اور ظلم و فساد سے بچے۔ مسلمانوں کو آج وہی کرنا ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا، اپنے رب پر بھروسہ رکھا، لیکن ساتھ ساتھ سوچا، منصوبہ بنایا، محنت کی اور میدان میں اترے۔ تاریخ انتظار نہیں کرتی، یا تو آپ اسے لکھتے ہیں یا وہ آپ کو اپنے صفوں میں گم کر دیتی ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔